बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं खालिद उस्मान, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश और डान वर्चुअल एकेडमी के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। प्यारे बहनों और भाइयों, लेक्चर इन इंग्लिश टेस्ट जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इश्तिहार नंबर 24/2020 के तहत हो रहे हैं, या लेक्चर इन इंग्लिश के बाकी मानदा जो टेस्ट हैं जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या केवी पब्लिक सर्विस कमीशन के या ईटा के थ्रू हो रहे हैं, उस सीरीज़ में आज की ये वीडियो हमारी दूसरी वीडियो है, पार्ट 2। इससे पहले भी हम इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके थे जो पार्ट 1 का है। इसको मैं यहाँ पर आई बटन में दे रहा हूँ, तो आप उस पर क्लिक कीजिए और उसको देखिए। आज की इस वीडियो में हम जो इस दूसरे हिस्से में एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं वो विक्टोरियन एज के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारी ये काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 31। पहले जो 30 क्वेश्चन थे वो हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं जो कि रोमांटिक एज से ताल्लुक़ रखते थे, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 31 जो है ये विक्टोरियन एज से ऑनवर्ड्स 60 तक जितने क्वेश्चन हैं वो विक्टोरियन एज के साथ उसका ताल्लुक़ है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 31 है, टेनिसन क्रिएटेड अ मेडिएवल वर्ड इन हिज पोएम इन मेमोरियम द लेडी ऑफ शेलॉट, द लोटस ईटर, यूलिसीज, टेथोनस। तो ये जितने भी पोएम्स हैं, जितने भी वर्क्स हैं, ये टेनिसन के हैं। तो ये मेडिएवल वर्ड जो उन्होंने क्रिएट किया है, अपने किस पोएम में उन्होंने इसको क्रिएट किया है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है लेडी ऑफ शेलॉट, यानी ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है उसका। क्वेश्चन नंबर 32। आर्थर ह्यू क्लफ became an inspiration for Matthew Arnold's work, The Buried Life, Dover Beach, Culture and Anarchy, The Scholar Gypsy, Essay on Criticism। तो मैथ्यू आर्नल्ड के किस वर्क के लिए, इनमें से किस वर्क के लिए आर्थर ह्यू क्लफ जो था वो इंस्पिरेशन बने थे? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है उसका वो है डावर बीच, यानी मैथ्यू आर्नल्ड के डावर बीच के लिए आर्थर ह्यू क्लफ जो थे वो इंस्पिरेशन बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, वो है हमारे पास, विच बुक ऑफ जॉन रस्किन इन्फ्लुएंस्ड महात्मा गांधी। जॉन रस्किन के ये मुख्तलिफ बुक्स हैं, मॉडर्न पेंटर, स्टोन्स ऑफ वेनिस, अनटू दिस लास्ट, प्रेटेरिटा एंड 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर। यहाँ पर ये लफ्ज़ प्रेटेरिटा ये लैटिन वर्ड है जिसकी मानी है पास्ट, बाईगॉन एजेस। तो ये सारे वर्क्स जो हैं ये जॉन रस्किन के हैं। इनमें से वो कौन सा वर्क है जॉन रस्किन का जो जिसने महात्मा गांधी को जो कि इंडिया के बहुत बड़े लीडर थे उसको इन्फ्लुएंस किया? तो वो है अनटू दिस लास्ट। जॉन रस्किन के इस बुक ने अनटू दिस लास्ट इसने महात्मा गांधी को इन्फ्लुएंस किया था। क्वेश्चन नंबर 34। Dickens' first novel which focused on the specific social ills was The Christmas Carol, David Copperfield, Great Expectations, Oliver Twist, A Tale of Two Cities। ये सारे जितने भी नावल हैं, द क्रिसमस कैरोल, डेविड कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ओलिवर ट्विस्ट, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ये डिकन्स के हैं। लेकिन इन नावल्स में से डिकन्स का वो कौन सा पहला नावल है जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक सोशल इल्स के बारे में उसने बात की हो या उन्होंने उसको बयान किया हो? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। ये डिकन्स का वो नावल है जिसमें उन्होंने पेरिस और लंदन के बारे में और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसके बाद के जो हालात थे उसके बारे में उसने लिखा था, और जिनके स्टार्ट लाइन्स हैं, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ फुलिशनेस, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair। तो ये जो इब्तिदाई उनका वो पैराग्राफ है इस नावल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है ये अ टेल ऑफ टू सिटीज़ का, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक सोशल इल्स के बारे में उन्होंने डिस्कशन की है। और यहाँ पर ये जो टू सिटीज़ हैं ये लंदन और पेरिस के मतलब हैं,
تو ڈیکنز فرسٹ ناول وچ فوکسڈ آن دا اسپیسیفک سوشل ایل واز اے ٹیل آف ٹو سٹیز. Question number 35. George Eliot's novel show her concern for the character's economic problem, character's moral problem, character's religious problem, spiritual problem یا social problem. تو اس میں ہمارے پاس جو اس کا کریکٹ آنسر ہے اس کا وہ ہے مورل پرابلم. کہ جارج ایلیٹ کے ناولوں میں ان کے کریکٹرز کے جو مورل پرابلم ہیں ان میں وہ اپنا کنسرن شو کرتی ہیں. تو ہمارا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے مورل پرابلم. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں، یہ اس کے متعلق بھی ایک کویشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جارج ایلیٹ جو نام تھا اس کا اصل نام جو تھا وہ تھا میری این ایوانس، اور ان کے جو امپورٹنٹ ناول تھے مڈل مارچ، دی مل آن فلاس، سائلس مارنر، ایڈم بیڈ، تو یہ جارج ایلیٹ کے مشہور ناول ہیں اور ان کا جو اصل نام تھا وہ میری این ایوانس تھی. اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 36. ڈیکنز ناول کمبائن جرنلزم اینڈ میلو ڈراما، philosophy and melodrama, satire and melodrama, science and melodrama, religion and melodrama. تو ڈیکنز کے ناولوں میں یہ میلو ڈراما کے ساتھ وہ کس چیز کو کمبائن کرتا ہے؟ تو یہ ہے جرنلزم. پیارے بہنوں اور بھائیوں، میں یہاں پر آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ ایکسپلین کرتا جاؤں کہ ڈیکنز نے جو پہلی مرتبہ انہوں نے ناول پبلش کرنا شروع کیے تھے تو انہوں نے یہ مختلف جرنلز میں سیریل کی صورت میں انہوں نے اس کو پبلش کرنا شروع کیا تھا، اور اس کا جو سوڈو نیم تھا ان مختلف جرنلز کے لیے اس کا نام تھا بوز، BOZ. اور یہ 1836 میں انہوں نے پہلی مرتبہ اسکیچز آف بوز کے نام سے ان کی یہ جو سیریلز تھے مختلف قسم کے جو جرنلز میں انہوں نے پبلش کیے تھے تو انہوں نے اس کو پہلی مرتبہ پبلش کیا تھا. تو اکثر بکس لکھتے ہیں کہ ڈیکنز اپنے ناولوں میں فلاسفی کو میلو ڈراما کے ساتھ کمبائن کرتا ہے. فلاسفی تو کسی بھی رائٹر کی کوئی نہ کوئی فلاسفی ضرور ہوتی ہے، لیکن ڈیکنز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو D.H. لارنس کی طرح اس کی کوئی پرٹیکولر فلاسفی نہیں تھی. اپنی وہ جو سوشل ایلز ہیں اور جو سوشل پرابلمز ہیں ان کے حوالے سے ضرور وہ بات کرتا ہے. اس میں وہ سائنس ریلیجن کے متعلق بھی بات کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان میں سے ملتی جلتی ہیں، لیکن جو چیز انتہائی کانسپیکویس ہیں اس کے ناولوں میں کہ وہ میلو ڈراما کے ساتھ کس چیز کو کمبائن کرتا ہے وہ جرنلزم ہے. تو اس لیے یہاں پر میں نے یہ آپشن لکھا ہے کہ جرنلزم وہ کمبائن کرتا ہے میلو ڈراما کے ساتھ. نیکسٹ کویشچن، کویشچن نمبر 37. ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ واز ریٹن بائی مل، کارلائل، میکالے، کالرج، نون آف دیز. تو یہ جو تھا ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ یہ کارلائل نے لکھا تھا. پاسٹ اینڈ پریزنٹ از ریٹن بائی مل، لیم، ہیزلٹ، کارلائل، نن آف دیز. تو یہ بھی کارلائل کا ورک ہے. کارلائل نے پاسٹ اینڈ پریزنٹ لکھا تھا. تو ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ، پاسٹ اینڈ پریزنٹ یہ دونوں کارلائل کے ورک ہیں. کویشچن نمبر 39. ماڈرن پینٹرز was written by Ruskin, Carlyle, Mill, Macaulay, none of these. تو یہ رسکن کا ورک ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ماڈرن پینٹرز، ماڈرن پینٹرز was written by Ruskin. Question number 40. Emily Bronte is the writer of Wuthering Heights, Emma, Jane Eyre, Bleak House, none of these. تو اس میں وودرنگ ہائٹس جو ہیں یہ کریکٹ آپشن ہے، کیونکہ ایما جو ہیں یہ جین آسٹن کا ناول ہے. جین آئر جو ہیں یہ ایملی برونٹی کی سسٹر تھی جس کا نام تھا شارلٹ برونٹی. تو یہ اس کا ناول تھا جین آئر. بلیک ہاؤس یہ ڈیکنز کا تھا. تو یہ وودرنگ ہائٹس جو ہیں یہ ہمارے پاس اس کا کریکٹ آنسر ہے کہ ایملی برونٹی از دی رائٹر آف وودرنگ ہائٹس. ایملی برونٹی کا انتہائی امپورٹنٹ ناول ہے اس وکٹورین ایج میں. Question number 41. Of the Pathetic Fallacy was written by Carlyle, Lamb, Ruskin, Shelley, none of these. تو یہ ابھی جو ہم نے ایک آبجیکٹیو ڈسکس کیا ماڈرن پینٹرز جو رسکن نے لکھا ہے، یہ اس کا ایک چیپٹر ہے آف دا پیتھیٹک فیلسی. تو اس کا آتھر لازمی بات ہے کہ یہی رسکن ہے. آف دا پیتھیٹک فیلسی واز ریٹن بائی رسکن. I am half sick of shadows is a line from Shelley, Wordsworth,
Coleridge, Tennyson and none of these. تو یہ ٹینیسن کا ہے. اس سے پہلے ہم نے ان کے ایک پوئم کا ذکر کیا لیڈی آف شیلوٹ. تو یہ لائنز جو ہیں آئی ایم ہاف سیک آف شیڈوز, تو یہ لیڈی آف شیلوٹ میں سے ہیں. تو یہ ٹینیسن کے لائنز ہیں, لیڈی آف شیلوٹ سے لیے گئے ہیں. The Pickwick paper was published by Dickens in 1837, 1838, 1839, 1841. تو یہ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا ڈکنس کے ناولوں کا کہ 1836 میں انہوں نے اسکیچز آف بوز پبلش کیے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو باقاعدہ ناول پبلش کیا وہ 1837 میں کیا, اور یہ ڈکنس کا اس حوالے سے یہ پہلا ناول جو باقاعدہ طور پہ انہوں نے پبلش کیا ہو, یہ پک پیپر اس کا پہلا ناول ہے. تو ہمارا جو کریکٹ آنسر ہیں وہ ہیں 1837. Question number 44. Dickens, Thackeray, George Eliot and Trollope are. تو یہ ڈکنس کا اور جارج ایلیٹ کا تو ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ ناولسٹ تھے. ٹیکرے بھی ناولسٹ تھا اور ٹرولپ بھی ناولسٹ تھا. تو دے ور ناولسٹ, پوئٹس نہیں تھے, کرٹکس نہیں تھے, ایسیسٹس نہیں تھے, تو دے ور ناولسٹ. ڈکنس, ٹیکرے, جارج ایلیٹ اینڈ ٹرولپ آر ناولسٹس. Question number 45. The Voyage of Beagle, On the Origin of Species, The Descent of Man were written by J. Mills, Ruskin, Carlyle, Darwin. تو یہ ڈارون کے مختلف ورکس ہے. دی وویج آف بیگلز یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, حالانکہ اس نے ڈارون کو جو جتنا بھی فہم دیا ڈارون کا جو ہے وہ اسی وجہ سے ہیں. لیکن ان کا جو انتہائی امپورٹنٹ اور جو بالکل انہوں نے یورپ کی سوچ کو اور فلاسفی کو چینج کیا وہ آن دا اوریجن آف اسپیشیز ہیں. اور پھر اس کا ایک سیکول تھا جس میں انہوں نے یہ تھیوری ایوولوشن یا تھیوری آف دا فٹیسٹ اور نیچرل سلیکشن کی جو تھیوری تھی انہوں نے انسانوں پر بھی اپلائی کی. دی ڈیسینٹ آف مین وہ 1871 میں اس نے لیا. تو یہ ڈارونس کے ورکس ہیں. آن دا اوریجن آف اسپیشیز, دی وویج آف بیگل, دی ڈیسینٹ آف مین ور ریٹن بائی ڈارون. تو یہ ڈارون کی تصانیف. Question number 46. Who gave the aesthetic theory of art for art's sake? Art for art's sake کی تھیوری جو تھی, aesthetic theory, یہ کس نے پروپونڈ کی تھی؟ تو یہ آسکر وائلڈ کی تھی. آسکر وائلڈ از دی کریکٹ آپشن. ورڈزورتھ, براؤننگ, گلاسوردی یہ اس میں نہیں تھے. آسکر وائلڈ ہمارا کریکٹ آپشن ہے. Question number 47. Oscar Wilde's 1893 play A Woman of No Importance is set in which English country house? تو یہ اس کا ایک انتہائی امپورٹنٹ پلے ہے. 1893 میں انہوں نے پبلش کیا تھا. یہ سٹیج ہوا تھا A Woman of No Importance. تو اس کی سیٹنگ کون سی انگلش کنٹری ہاؤس میں ہے؟ ہنگر فورڈ میں ہے, یا ہنسلیٹ میں ہے, یا ہنسٹینٹن میں ہے, یا ہنٹنگڈن میں ہے, یا نن آف دیز. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے سی, ہنسٹینٹن. تو ہنسٹینٹن میں اس کی سیٹنگ ہے اس پلے کی A Woman of No Importance جو آسکر وائلڈ کی ہیں. اور اس کا جو ڈیٹ آف پبلیکیشن ہے یا انہوں نے جو سٹیج کیا تھا یہ 1893 میں انہوں نے کیا تھا. پھر یہی پلے, اسی پلے کے متعلق ایک دوسرا کویشچن ہے. A Woman of No Importance is a romance by آسکر وائلڈ. یہ وائلڈ ہے. اور کامیڈی اور ٹریجڈی اور فارس. تو یہ ایک ٹریجڈی ہے. A Woman of No Importance is a tragedy by Oscar Wilde. Question number 49. Tear, Idle Tears is a poem by Frost, Browning, George Eliot یا T.S. Eliot جو بھی ہو, Ruskin, none of these. تو یہاں پر اس میں یہ نن آف دیز اس لیے آتا ہے کیونکہ ٹیئر, آئیڈل ٹیئرز جو ہیں یہ ٹینیسن کا پوئم ہے, اور ٹینیسن ان چاروں میں سے کوئی بھی نہیں دیا گیا, تو یہ نن آف دیز ہوگا. تو ٹیئر اینڈ آئیڈل ٹیئر از اے پوئم بائی, یہ آپشن ہے نن آف دیز, کیونکہ یہ ٹینیسن کا ہے اور ٹینیسن ان چاروں میں سے کوئی نہیں ہے. Question number 50. As a moralist, J.S. Mills develops the doctrine of utilitarianism, intellect, radicalism, Puritanism or none of these. تو ایز اے مورلسٹ J.S. Mills جو تھا, جان سٹیورٹ ملز جو تھا, انہوں نے کون سے ڈاکٹرین کو انہوں نے ڈیولپ کیا تھا؟ تو یہ یوٹیلیٹیرینزم کی جو فلاسفی تھی یا اس کا جو ڈاکٹرین تھا یہ ملز نے ڈیولپ کیا تھا. Question number 51. Shirley, Jane Eyre, Willett
اور ریٹن بائی ایمیلی برونٹے, شارلٹ برونٹے, جین آسٹن, جارج ایلیٹ. نن آف دیز, یہ سارے فیمیل رائٹر ہیں. ایمیلی برونٹے ابھی جو ہم نے پڑھا اس کا وودرنگ ہائٹس, یہ شارلٹ برونٹی, یہ ناول شارلے جین آئر اور ویلیٹ جو ہیں یہ شارلٹ برونٹی کے ہیں. جین آسٹن یہ ہم نے رومانٹک ایج میں ڈسکس کیا تھا کیونکہ اس کا ایج جو تھا یہ رومانٹک ایج کے ساتھ کوئنسائڈ کرتا تھا, حالانکہ ان کی جو سینسیبلٹیز وغیرہ ہیں وہ رومانٹک ایج کے نہیں ہیں بلکہ وہ نیو کلاسیکل ایج کے ہیں. اور اس طریقے سے جارج ایلیٹ کا بھی یہاں پر ایڈم بیڈ یا سائلس مارنر, یہ ناول جو ہم نے پہلے اس کا کویشچن ہم نے ڈسکس کیا, تو یہ سارے فیمیل رائٹر ہیں وکٹورین ایج سے تعلق رکھنے والے سوائے جین آسٹن کے. تو یہ شارلے جین آئر اور ویلیٹ جو ہیں یہ شارلٹ برونٹی کے ناول ہیں. شارلٹ برونٹی بی جو ہیں یہ ہمارا کریکٹ آپشن ہے. Question number 52. Which of the following is the rewriting of Emily Bronte's Charlotte Bronte's, sorry یہاں پر یہ ایمیلی برونٹے نہیں, شارلٹ برونٹے. Which of the following is the rewriting of Charlotte, یہ شارلٹ ہے, شارلٹ برونٹیز جین آئر. تو یہ جین آئر جو ہیں یہ شارلٹ برونٹی کی تصنیف ہے, ان کا ناول ہے. تو یہ شارلٹ برونٹی ہے یہاں پر. شارلٹ برونٹی کے ناول جین آئر کی ری رائٹنگ ان میں سے کون سی ہے؟ اچھا دوستوں, میں یہاں پر آپ لوگوں سے تھوڑا سا ڈسکس کروں کہ یہ ری رائٹنگ کا جو کنسیپٹ ہے یہ ایک پوسٹ کلونیل کنسیپٹ ہے, جس میں جو انگلش کلاسیکل رائٹرز ہیں وہ جس طریقے سے ایسٹرن پیپل کو یا وہ لوگ جو کہ یورپین نہ ہو, وہ جس طریقے سے انہوں نے جس پرسپیکٹیو سے اپنے ناولوں میں وہ پیش کرتے ہیں, تو پھر اسی کے تناظر میں یا اسی کے مقابلے میں وہ اپنا ناول پبلش کرتے ہیں. بالکل سیٹنگ وہی ہوتا ہے, کریکٹر وہی ہوتے ہیں, لیکن ان کی جو پرسپیکٹیو ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتا ہے. تو ان میں سے جو شارلٹ برونٹی نے جین آئر کا ناول لکھا تھا, اس کے جواب میں یا اس کی ری رائٹنگ کے طور پہ کون سی ناول لکھی گئی تھی؟ وائٹ سرگاسو سی, یہ جین ریس کا ناول ہے. پیسج ٹو انڈیا یہ ایم فوسٹر کا ہے. ٹویلائٹ ان ڈیلی احمد علی کا ہے. تھنگس فال اپارٹ چنوائے اچیوی کا ہے. گاڈ آف اسمال تھنگس یہ اروندھتی رائے کا ہے. تو یہ جتنے بھی ناول ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوسٹ کلونیل ناول ہیں, حالانکہ اس میں ایک یہ پیسج ٹو انڈیا جو ہے یہ ایم فوسٹر کا ہے. ایم فوسٹر جو تھا وہ انڈین نہیں تھا, لیکن انہوں نے انڈین کنٹیکسٹ کے حوالے سے اس کو لکھا ہے. بہرحال اس کو پوسٹ کلونیل لٹریچر میں شامل کر سکتے ہیں یا نہیں, وہ تو اپنی طور پر ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. ہمارا کویشچن یہاں پر یہ ہے کہ شارلٹ برونٹی کے جین آئر کی ری رائٹنگ کے طور پہ کون سا ناول لکھا گیا تھا؟ تو یہ وائٹ سرگاسو سی ہے. تو ہمارا آپشن ہے وائٹ سرگاسو سی. کویشچن نمبر 53. دی پکچر آف ڈورین گرے از ریٹن بائی ڈورین گرے گیسنگ نے لکھا ہے, یا لارنس نے, یا آسکر وائلڈ نے, یا ٹرالپ نے. تو یہ آسکر وائلڈ کی تصنیف ہے دی پکچر آف ڈورین گرے. کویشچن نمبر 54. رسکن واز بورن ان 1819, 1843, 1860, 1851. تو رسکن کا جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ہے 1819. Question number 55. Maud and In Memoriam are written by Tennyson, Keats, Pope, Shelley, none of these. تو یہ Maud اور In Memoriam ٹینیسن کی انتہائی اہم اور امپورٹنٹ پوئمز ہیں. تو اس کا جو ہمارا کریکٹ آپشن ہے وہ ہے ٹینیسن. ٹینیسن واز بورن ان 1809, 1798, 1709, 1811. تو اس کا جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ہے 1809. 1809 ہمارا کریکٹ آپشن ہے. کویشچن نمبر 57. وچ آف دا فالوئنگ اترس پروموٹیڈ ورژنز آف سوشلزم؟ ان میں سے کون سے اتر ہیں جنہوں نے سوشلزم کے ایک ورژن کو انہوں نے پروموٹ کیا؟ ولیم موریس نے, جان رسکن نے, فٹز جیرلڈ نے, آل آف دا ابو یعنی یہ تینوں نے, یا آل بٹ سی یعنی یہ ولیم موریس اور جان رسکن نے تو اس سوشلزم کے ورژن کو تو ڈیولپ کیا, لیکن اس میں فٹز جیرلڈ شامل نہیں تھا. تو اگر ہم دیکھیں تو موریس جو تھا اور جان رسکن جو تھا ان دونوں نے دے پروموٹیڈ دی ورژنز آف سوشلزم, لیکن جو فٹز جیرلڈ تھا یہ امریکن رائٹر تھا
اور یہ پھر ماڈرن ایج سے تعلق رکھتا ہے تو یہ اس میں شامل نہیں ہے. تو یہ دونوں اس میں شامل تھے تو ہمارا کریکٹ آپشن یہ بن سکتا ہے آل بٹ سی. Question number 58. Which one is the unfinished novel of Charles Dickens? Charles Dickens کا ان میں سے کون سا ناول ہے جن کو انہوں نے فنش نہیں کیا تھا؟ لٹل ڈورٹ، ڈمبی اینڈ سن، اور میچول فرینڈ، ایڈون ڈروڈ، اور نن آف دیز. تو یہ ایڈون ڈروڈ جو ہے یہ ڈیکنس کا ایک ایسا ناول ہے جس کو انہوں نے انفنشڈ چھوڑا تھا. پھر کویشچن نمبر 59 ہے ہمارے پاس. ہیتھ کلیف از اے کریکٹر فرام ایما، جین آئر، وینیٹی فیئر، ایڈم بیڈ، وودرنگ ہائٹس. تو یہ جو ہے ایما یہ جین آسٹن کی ناول، جین آئر شارلٹ برونٹی کا، وینیٹی فیئر ٹیکری کا، ایڈم بیڈ جو ہیں یہ جارج ایلیٹ کا، وودرنگ ہائٹ جو ہے یہ ایملی برونٹے کا ہے. اور یہ ہیتھ کلیف جو ہے یہ وودرنگ ہائٹ میں ہے. تو ہمارا کریکٹ آپشن یہ ہے کہ ہیتھ کلیف از اے کریکٹر فرام وودرنگ ہائٹس. What does the phrase white man's burden coined by Kipling refers to? کپلنگ نے ایک ٹرم کوائن کیا تھا، ایک فریز کوائن کیا تھا، وائٹ مینز برڈن. تو اس سے کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ برٹینز مینیفیسٹ ڈیسٹینی ٹو کولونائز دا ورلڈ، یہ برٹین کی ڈیسٹینی ہے کہ وہ دنیا کو کولونائز کرے، یا دی مورل رسپانسبلٹی ٹو برنگ سویلائزیشن اینڈ کرسچینٹی ٹو دا پیپل آف دا ورلڈ، ان کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ سویلائزیشن کو اور کرسچینٹی کو دنیا کے لوگوں تک پہنچائے. یا سالونگ اکنامک اینڈ سوشل پرابلمس، جو معاشی اور معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرے. یا برٹین نیڈ ٹو امپروو ٹیکنالوجی، برٹین کو ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی. تو یہ وائٹ مین برڈن کا مقصد کیا تھا، یا اس سے کیا مطلب تھا؟ اس سے مطلب یہ ہمارا کریکٹ آپشن بی ہے. وائٹ مین برڈن سے اس کا مطلب یہ تھا دی مورل رسپانسبلٹی ٹو برنگ سویلائزیشن اینڈ کرسچینٹی ٹو دا پیپل آف دا ورلڈ. تو یہاں پر ہمارے وکٹورین ایج کے یہ 30 MCQs ختم ہوتے ہیں. کویشچن نمبر 60 پر اس میں میں نے ڈیلیبریٹلی ہارڈی کو اس میں شامل نہیں کیا کیونکہ ہارڈی میں بہت سارے فیچرز ماڈرن ایج کے پائے جاتے ہیں، تو اس لیے ہارڈی کو ہم ماڈرن ایج میں ڈسکس کریں گے. تو ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا، نیکسٹ ویڈیو ہے، وہ ہے ماڈرن ایج کے حوالے سے، جس میں پھر سے ہم 30 MCQs فرام 61 to 90 ڈسکس کریں گے. آخر میں ایک بار پھر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.